नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्ना सहलन इल्ला शिअता। सूरह मुमतहिना यानी इम्तिहान लेना। ये सूरत जब नाजिल हुई थी जब सुलह हुदैबिया हो गई थी, उसके बाद सुलह हुदैबिया के दरमियानी हिस्से में बीच में ये नाजिल हुई थी। और सुलह क्योंकि एक ट्रीटी हो गई थी मक्का वालों के बीच में और मदीना वालों के बीच में, और उसके अंदर एक शर्त ये भी रखी गई थी कि जो भी मक्का से मुसलमान होकर आएगा उसको मदीना वाले अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन जितने भी मुसलमान मर्द थे उनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के अकॉर्डिंग वापस भेज दिया। लेकिन जो औरतें थीं जो वो वहां से आई तो उनके साथ क्या किया जाए, इस बारे में ये इसमें अहकाम बताए गए हैं। यानी उन औरतों को वापस नहीं भेजा जाएगा बल्कि उनका इम्तिहान लिया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उनको यहाँ रखा जाएगा कि वो किस वजह से आई हैं, कहीं सरकशी के लिए तो नहीं आई। क्योंकि औरतों का मामला ऐसा है कि उनको वापस नहीं कर सकते थे और बीच में भी नहीं छोड़ सकते थे, फिर और ज्यादा खराबी पैदा होती। तो इसलिए इस मामले में अहकाम नाजिल हुए। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ये सूरत मदनी है। ए ईमान वालो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने के खातिर और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए घरों से निकले हो तो मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को ऐसा दोस्त मत बनाओ कि उनको मोहब्बत के पैगाम भेजने लगो। हालांकि तुम्हारे पास जो हक आया है उन्होंने उसको इतना झुटलाया है कि वो रसूल को भी और तुम्हें भी सिर्फ इस वजह से मक्का से बाहर निकालते रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए हो। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का पर चढ़ाई का इरादा कर लिया था, क्योंकि पीछे गुजर चुका है कि आपने बायकॉट भी कर दिया, फिर उसके बाद मक्का वालों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और फिर बाकायदा फतह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई का इरादा किया था। लेकिन ये छुपके से था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वहां पर खून खराबा हो, वो हरम की जगह है। कभी आपने छुपके किसी के ऊपर हमला नहीं किया, चढ़ाई नहीं की, लेकिन ये पहली बार था जो आपने बहुत ज्यादा राजदारी से इसमें काम लिया। वहीं एक साहबी थे हजरत हातिब, उनके उनके घर वाले जो है वो मदीना किसी वजह से मक्का रह गए थे। तो उनको ये लगा कि अगर मैं ये पैगाम यानी ये जो इस बात की खबर उन लोगों को दे दूं तो वो इस एहसान के बदले मेरे घर वालों की हिफाजत करेंगे मक्का वाले। तो एक औरत थी गाने बजाने वाली, वो औरत वहां पर आई थी। तो आपने पूछा कि क्यों आई हो, तो वो कुछ मदद के लिए आई थी क्योंकि जितने भी कुफार थे और बड़े बड़े सरदार थे वो तो शहीद हो गए, अब उसका काम जो था वो खत्म हो गया, गाने बजाने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद करी और उसे वापस भेज दिया। उसी के हाथों हजरत हातिब ने खत भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ाई का इरादा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये राज रखना था, फौरन वही के जरिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपका राज फाश होने वाला है, खत वहां तक पहुंचने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम हजरत अली, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी थे, उनको इनके पीछे उस औरत के पीछे भेज दिया और फिर मक्का से पहले ही उससे वो खत ले लिया और खत लेकर वापस आ गए। उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है शुरू की कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उनको अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि मदद तो सिर्फ कौन कर सकता है, अल्लाह ताला। फिर उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने घर वालों को बचाना चाहता था। बहरहाल वो सही थे और वो अहले बदर में से थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया। तुम उनको खुफिया तौर पर दोस्ती की बात करते हो, हालांकि जो कुछ तुम खुफिया तौर पर करते हो और जो कुछ तुम ऐलान करते हो मैं उन सब को पूरी तरह जानता हूँ। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं जो तुम छुपके करते हो या जान बूझकर या खुलेआम, अल्लाह सब जानता है। और तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया, यानी जो कोई उनकी मदद करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अपने हाथ और जबानें फैला फैला कर तुम्हारे साथ बुराई करेंगे, यानी जबानों से भी और हाथों से भी बुराइयां करेंगे। और उनकी ख्वाहिश ये है कि तुम काफिर बन जाओ। कयामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियां हरगिज काम आएंगी ना तुम्हारी औलाद।
یعنی اللہ کے جو جس رشتہ داری کے خاطر تم نے ان کی مدد کرنے کی سوچی، اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی رشتہ داریاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اس لیے جو اللہ کہہ رہے ہیں اور جو رسول کہہ رہے ہیں اس کو ترجیح دو، کیونکہ یہی لوگ پھر ہمیں جھٹلا بھی دیں گے، اور اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے خاطر اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے خاطر اگر ہمیں کسی کو چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا ہم تمہارے عقیدے کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یعنی میں اللہ سے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. ایسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان کے لیے معافی استغفار کی دعائیں کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کافر تھے. اے ہمارے پروردگار، پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، یعنی ہمیں کافروں کے انڈر مت کیجیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کیجیے. یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو. جو شخص منہ موڑے تو یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور اللہ خود تعریف کے لائق ہے. کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے. یعنی کچھ تم کو نہیں پتا، لیکن اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے جو تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی جس نے تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، جو سکون سے خود بھی رہ رہے ہیں اور تمہارے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہے، تم ان سے لڑائی مت کرو. اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو. یعنی اس بات سے اللہ منع کرتا ہے، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم لوگ ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو. یعنی جب کانٹریکٹ تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو واپس بھیجنے کی بجائے کیا کرو، ان کا امتحان لو. اسی سے ہے ممتحینہ. اور اللہ ہی ہے ان کے ایمان کے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس مت بھیجو. وہ ان کافروں کے لیے اب حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر آ جاتی ہے تو نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے حلال نہیں رہتے. اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کرو. اور تم پر، یعنی مسلمان جو کوئی ان سے نکاح کرے گا، یعنی ان کا مہر تو ان کا نکاح تو اپنے آپ ٹوٹ گیا. اب حکم آ گیا کہ مسلمانوں میں سے ان میں سے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے. تو جو کوئی نکاح کرے تو پہلے اس کے شوہر کو اس کا جو اس پر خرچ کیا ہے وہ واپس کر دے. یعنی مہر جو اس نے دیا تھا وہ اس کے پہلے والے شوہر کو واپس کر دے. اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ تم نے ان کے مہر ادا نہیں کیے ہوں. اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے نئے شوہروں سے مانگ لو. یعنی اب مسلمانوں کو بھی حکم آ گیا کہ اب مسلمانوں کے نکاح میں کوئی بھی کافر عورت نہیں رہے گی. کیونکہ کچھ ایسا تھا نا کہ مرد مسلمان ہو گئے، کہیں عورتیں مسلمان ہو گئی اور ایک دوسرا ایمان نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اگر کوئی تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی ایمان نہیں لائی تو اب اس کو چھوڑ دو.
یعنی ان کو جانے دو، اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے، اب کافر اور مومن ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جانے دو، اور ان کے جو نئے شوہر ہوں گے یعنی جن سے وہ نکاح کرے گی، ان سے بھی تم اپنا مہر واپس لے لو، جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی نئی والی بیویوں کو پرانے والے شوہروں کو واپس کر دو، یعنی مہر ان کے واپس کر دو۔ اور انہوں نے جو کچھ اپنے مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافر کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری یہ نوبت آئے کہ تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جن پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی اگر کافر تمہیں مہر واپس نہیں کر رہے تو اب تم بھی ان کو مہر واپس مت کرو۔ اب کیا کرو، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں تمہارے اپنے، جو دوسرے مسلمان ہیں جو ان کی بیویوں سے نکاح کر رہے ہیں، اب ان کو تم بھی مت دو مہر، بلکہ کیا کرو، جو مسلمان ہیں جن کی بیویاں بھی چلی گئی اور مہر بھی چلا گیا ان کو اب وہ رقم دو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، یعنی اس بات پر بیعت کریں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بیعت کس کس چیزوں پر لینی ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی ابورشن نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے گھڑ لیا ہو، یعنی کسی اور کا بچہ کسی اور کے خاندان میں نہیں لائیں گی، یہ کھلا گناہ ہے، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت کر لو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو عورتوں سے، جو عورتیں وہاں سے آ رہی تھی، ان سب باتوں پر ان سے بیعت کی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو مدینہ میں رکھا گیا تھا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں کے لوگوں سے مایوس ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ بھی اصحاب قبر سے مایوس ہیں۔ الحمدللہ سورہ ممتحنہ بھی پوری ہوئی۔ ہاں، سورہ صف کہتے ہیں لائن بنانے کو۔ یہ سورت مدنی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی۔ یہ جتنی بھی سورت ہیں یہ تسبیح سے ہی شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو مسبحات بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ یعنی مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیکی کا کام کون سا ہے تو ہم فوراً اس کو کر ڈالیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کیونکہ کچھ ایسے تھے کمزور ایمان والے جو کرتے بھی نہیں تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ جو لوگ صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی عمارت، کیونکہ سیسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کہیں ایک ہول نہیں بچتا، چھید نہیں بچتا، بالکل پلین وہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح لائن اس طرح بنانی کہ بیچ میں جگہ نہ رہے، گیپ نہ رہے۔ تو جو لائن بنا کر لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، یعنی جو ٹیڑھا ہو جائے اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر
بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور خود ان کی کتابوں میں انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا احمد کے نام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور تمام آسمانی کتابوں میں چاہے وہ کسی کی بھی ہوں سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اسلام کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف اسلام بچے گا اور تمام دین پر وہ غالب آ جائے گا، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں، یعنی ایک ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور اپنے دولت اور اپنی جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو، یعنی یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ایسے عمدہ گھروں میں تمہیں بسائے گا، ایسے اچھے گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ وہ ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد، اور وہ ایسی فتح ہے جو عنقریب حاصل ہوگی، یعنی مکہ فتح کی طرف اشارہ ہے جب مکہ فتح ہو رہی تھی۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میری مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے خاطر میرا مددگار بنے گا۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آ گئے، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، یعنی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہی غالب آئے۔ اور ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ صف یہاں پوری ہوئی الحمدللہ۔ سورہ جمعہ، فرائیڈے، جمعے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے احکام ہیں یہاں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے بڑے تقدس کا مالک، یعنی بڑا پاکیزہ، بہت پاک، اور جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جبکہ وہ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور بہت اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے غالب کر دے اور جس کو چاہے پس کر دے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں، بلکہ آپ تمام لوگوں تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ رسول ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں، اور بہت بری مثال ہے ان کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی گدھا کیا کرتا ہے؟ گدھا کتابوں کو اٹھاتا ہے، کتابوں کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، وہ اٹھانے سے پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا یا وہ ان کو پڑھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، آسمانی کتاب، انہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا اور وہ گدھے کی طرح ہے، یعنی اس کو پڑھتے نہیں، بس اس کو سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، بس اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو ایسی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلا دے، اس کو سمجھے نہ، اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے جو صرف اٹھاتا ہے بوجھ اور اس کے علاوہ اس کو عقل نہیں ہے۔
اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی یہودیوں سے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو عمل آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید اور فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی جمعے کا جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے اور جب پکارا جاتا ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کر، چاہے وہ آفس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہوں یا کسی بھی کام میں ہوں، ان کو سارے کام چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنا اگر بزنس چھوڑنا پڑے، خرید و فروخت بزنس چھوڑنا پڑے تو وہ بھی تمہیں چھوڑنا ہوگا، یہی بہتر ہے۔ اور اگر تم سمجھو، اور جمعے کے ٹائم تمام کام جتنے بھی، پھر جب اللہ تعالیٰ بزنس چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر گھر کے تمام چھوٹے موٹے کام اور کھانا پکانا، کھانا کھانا، یہ سب کس کے بعد؟ یا تو جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے، جمعے کے ٹائم یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ پھر جب نماز تمہاری پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی جب نماز پڑھ لو، جمعے کا وقت بیت جائے تو پھر اس کے بعد تم اپنے تمام کام کر سکتے ہو، یعنی زمین میں پھیل جاؤ، یعنی پھر جو تم چاہے کر سکتے ہو۔ اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہہ دو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی مدینہ میں کوئی بیچنے والا آیا تھا اس وقت، جب کوئی بیچنے کچھ خرید اور فروخت ہو رہی تھی اس وقت، تو جتنے بھی کم وہ ایمان والے مسلمان تھے، جمعے کی نماز کھڑی ہو گئی تھی تو وہ نماز میں جانے کی بجائے اور وہ اس کھیل اور تماشے کی طرف اور اس خرید و فروخت کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، یعنی کچھ نے اپنی نماز تک بھی چھوڑ دی، یعنی نماز چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کھڑا ہوا رہنے دیا اور چلے گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ تو اس وقت حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا تھا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کچھ صحابہ آپ کے ساتھ باقی نہ رہتے، یعنی مخلص صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے نہ رہتے، باقی نہ رہتے، تو ابھی کے ابھی ان سب پر عذاب آ جاتا جس طرح انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے جمعے کے ٹائم اور جمعے نماز کے وقت صرف نماز پڑھنی ہے، نہ تو کوئی آپ کو بزنس کرنا، نہ کوئی کسی کھیل تماشے کی طرف اٹریکٹ ہونا، نہ ہی کسی دنیاوی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا، صرف اور صرف نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الجمعہ پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔